यूं चली गई तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा भाई ये क्या चक्कर है? कहा जी ये बच्ची कल मेरे पास आई थी कि मुझे शैतान की फोटो बना के दो। रोने का मकाम मैंने है। उससे कहा बेटी मैंने तो शैतान देखा नहीं, तो मुझे दिखा तो मैं उसका फोटो बनाऊं, तो आज तुम्हें लेकर कह रही थी ये होता है ऐसा होता है। तो सर ये प्लीज़ हमारी थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आमीन। वैसे मैंने आपके बयानात बहुत सुने माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और शिरक और बिदात से आपका रद्द जो है वो शिरक और बिदात का रद्द बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आप फरमाते हैं। तो मैं पहले देवबंदी था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी देवबंदी था। आपके बयानात जो तारक जमील साहब का जो बयान आपने तबलीग दीन गुमराह मुबल्लिगीन जो बयान फरमाया था, उससे मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आई है अल्हम्दुलिल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। तबलीग दीन और गुमराह मुबल्लिगीन फज़ीलत शेख तौसीफ़ुर रहमान नाशदी की तकरीबन 15-17 साल पहले जद्दा दावत सेंटर हय सलामा के ताउन से इस तकरीर को हमने यहाँ जद्दा में करवाया था, आप यहाँ देख सकते हैं। इस तकरीर में फज़ीलत शेख तौसीफ़ुर रहमान राशिदी ने मौलाना तारिक जमील साहब की बदअक़ीदगियों और गुमराह कुन जो अफ़कार हैं उन पर से पर्दा हटाया था, जिसके नतीजे में आपने देखा कि किस तरीके से बहुत से लोग, लातादाद लोगों ने अल्लाह के फजल व करम से तौबा करी है। आज भी दरअसल उस तकरीर में जो मैंने एक शेर पढ़ा था वो आपकी खिदमत में इस वीडियो के आगाज़ में पेश करना चाहता हूँ कि दस्तार के हर तार की तहकीक है लाजिम। दोस्तों, दस्तार के हर तार की तहकीक है लाजिम, हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता। बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, अब हम आज का सवाल सुनते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में आया है। जी शेख, ये एक वीडियो है जी जो मौलाना तारिक जमील साहब की, जो अवाम को बता रहे हैं कि सलमान खान जो एक फिल्म एक्टर है, जी हाँ, इंडिया का, कि ये किस तरह से आला दर्जे का मुसलमान है। आला दर्जे का मुसलमान है। फरमाइए, क्या हम मौलाना तारिक जमील साहब जो बात कर रहे हैं कि ये दुरुस्त है कहना, एक एक्टर जो ये फिल्म में नाचा गाना भी करता है, नाचना गाना करता हो, अल्लाह उसे तौफीक दे दे तो बख्शा जाएगा, लेकिन एक आदमी अगर शिरक करता हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुशरिक के लिए जन्नत का दाखिला हराम करार दिया है। और मौलाना तारिक जमील साहब अगर सलमान खान जैसे आदमी को बड़े आला दर्जे का मुसलमान कह रहे हो, आपको यकीन नहीं आया तो मैं सुनवा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मोहतरम सलीम खान साहब, उनके वालिद से मुखातिब हैं गालिबन ये सलमान खान, अरबाज खान, गालिबन एक का नाम सुहेल खान है। पूरे शजरे को तो आप जानते हैं। मेरा आप सब फैमिली को मोहब्बत भरा सलाम हो जी, और मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक हो। ठीक है और बाकी सलीम भाई, आप बड़े खुशकिस्मत हैं जी, कि आपको सलमान खान जैसा फरमाबरदार बेटा मिला है। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होकर ये आपका नौकर बन के जिंदगी गुजारता है। मुझे शुएब अख्तर ने सलमान भाई की 2 बातें बताई, उसके बाद से मैं इनका फैन हो गया हूँ। ये फैन हो गए। एक ये कि अपने माँ बाप पे बहुत ही फरमाबरदार हैं, ठीक है, और उनके बहुत अच्छी बात आगे है। खड़े रहते हैं और छू भी नहीं करते, जैसे कहते हैं फौरन उसमें लग जाते हैं। ये जन्नत का रास्ता, जिसने माँ बाप को खुश किया उसके लिए जन्नत है। जन्नत है। तो आप तो बड़े आला दर्जे के मुसलमान हैं। ये आला दर्जे के मुसलमान हैं। दूसरी सिफत उसने बताई कि इतने बड़े सखी हैं कि जितना झूठ बोले वो सच है। इतने बड़े सखी हैं कि जितना झूठ बोले वो सच है। सखावत के किस्से आपने बहुत सुने होंगे। मौलाना तारिक जमील साहब उस नाचने गाने वाले को या उस शख्स को जो कि असनाम की पूजा करता है, बुतों के सामने अपना सर झुकाता है, तस्वीरों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, मंदिर में जाकर मुसलमान होने के बावजूद अपना सर बुतों के सामने
پیش کر دیتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں مولانا طارق جمیل صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے۔ اب آپ کو میں اس سے پہلے کہ مولانا طارق جمیل صاحب جہاں سلمان خان کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے، خود اپنے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ کسی نے اگر شیطان کو نہیں دیکھا ہو تو وہ مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھ لے۔ یہ ایک عورت نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے شیطان کو دیکھنا ہو یا شیطان کی تصویر بنانی ہو تو مولانا طارق صاحب کو دیکھ لیجئے اور اس کی تصویر کو دیکھ کر آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ شیطان اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ اب یہ جو اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے جس کے بارے میں سخاوت کے تذکرے یہ کر رہے ہیں، سخاوت کا تذکرہ ایک آپ نے ان کی زبانی سنا ہے اور میں ایک سخاوت کا تذکرہ آپ کو ابن ہشام اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن جدعان کے بارے میں پوچھا تھا، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ سخی کس قدر تھا۔ سلمان خان سخی زیادہ تھا یا عبداللہ ابن جدعان سخی تھا؟ سلمان خان کو جب مشرک ہونے کے باوجود، غیر اللہ کی عبادت کرنے کے باوجود یہ اعلیٰ درجے کا مسلمان ہو سکتا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی نظر میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جدعان کو کیا کہا تھا اس کی سخاوت کو سننے کے بعد؟ اور اما عائشہ نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول یہ تو بتا دیجئے کہ عبداللہ ابن جدعان جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ عبداللہ ابن جدعان کو اور مولانا طارق جمیل صاحب کی شیطانی جو شکل ہے ان کی بقول میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی زبانی آپ کو سنواؤں گا، وہ آپ کو بعد میں سنواؤں گا، لیکن اس سے پہلے کہ سلمان خان جیسے لوگ جو کہ اصنام کے سامنے جھکتے ہیں، بتوں کے سامنے پوجا کرتے ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نام نہاد مسلمان ہیں، نام انہوں نے رکھا ہوا ہے سلمان اور ارباز اور نہ جانے کون کون سے خان، سلیم خان، لیکن عملی طور پر ان کے یہاں نہ ہی عقیدہ ہے اور نہ ہی اسلامی شعائر کا کوئی اہتمام ہے۔ ایسا شخص جو کہ سجدہ کرتا ہو غیر اللہ کو، ایسا شخص جو کہ اصنام کو سجدہ کرتا ہو، ایسا شخص جو کہ ہاتھ جوڑ کر تصویروں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہو، اس کے بارے میں فضیلت الشیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، میں آپ کی خدمت میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ما حکم السجود للصور؟ ما حکم السجود للصور؟ سجدوں کا یا ہاتھوں کا جوڑنا یا سجدوں کا اپنے سر کو جھکانا ان تصاویر کے سامنے، جو کہ آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا سلمان خان کو ہر تصویر کے سامنے یہ بندہ جھک جاتا ہے۔ اللہ اسے عقل سلیم دے اور مرنے سے پہلے اللہ رب العالمین اسے ہدایت دے دے۔ تعد شرکا باللہ؟ کیا یہ سجدہ کرنا یا تصویر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جانا یا تصویر کے سامنے اس طریقے سے انحناء کرنا یہ درست ہے؟ جھک جانا، رکوع کرنا، کیا یہ شرک اور کفر تو نہیں ہے؟ یقول ما حکم السجود؟ پھر شیخ نے پوچھا ہے کہ یہ تو بتا دیجئے سوال کیا ہے آپ کا ذرا، تاکہ آپ کے اور میرے دل میں اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے۔ للصور، تصویروں کو سجدہ کرنے کا، اصنام کو سجدہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ هذا شرک باللہ۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہی تو شرک ہے، یہی تو شرک باللہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا تھا، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو اسے انحناء سے ایسے جھکنا اور احتراماً جھکنا، جیسے بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جھک کر سلام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، سر کا نظرہ ایسے کر دیتے ہیں، دور سے ہی ایسے یوں جھک جاتے ہیں، یہ انحناء ہے۔ شیخ فرما رہے ہیں یہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ اب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو ینحنی لہو، اس کو جھک کر احترام کرتا ہے، یہ رکوع اور انحناء جائز نہیں ہے، یہی تو شرک ہے۔ وکیف بالسجود؟ تو ایک آدمی جو کہ غیر اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے، تصویروں کی عقیدت سے جھک جاتا ہو، ان کو اپنے سینوں سے لگا لگا کر گھومتا ہو اور گھروں میں بتوں کی پوجا کرتا ہو، بچوں کو بھی، اپنے خاندان کو، اور جن سلیم صاحب کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں، سلیم صاحب تو خود وہاں پر موجود رہتے ہیں، آگے آگے چلتے ہیں، اپنے بچوں کے پیچھے پیچھے رہتے ہیں، تو نہ انہیں توفیق ہوئی، نہ مولانا طارق جمیل صاحب آپ کو توفیق ہوئی، نہ ہی شعیب اختر صاحب آپ کو توفیق ہوئی، اور نہ ہی
تبلیغ جماعت کے لوگوں کو توفیق ہوئی کہ اس حقیقت تک ان کو یہ پہنچا دیں ان تک یہ بات کہ آپ کا یہ عمل، آپ عبداللہ ابن جدعان جیسے سخی نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ عبداللہ ابن جدعان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا عبداللہ ابن جدعان کو بھی معافی مل جائے گی، تو عبداللہ ابن جدعان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں عائشہ، اس کی یہ سخاوت، اس کی یہ نیکی، اس کا پانی پلانا، اس کا دودھ اور چھاچھ پلانا، اس کے بکرے فربا بکرے ذبح کر کے حرم کے زائرین کو پیش کرنا، طواف کرنے والوں کی خدمت کرنا، اس کی طرف سے پتہ ہے کیا ہے، مکہ مکرمہ کا سب سے سخی آدمی تھا. مکہ مکرمہ میں جب عزت دار گھرانہ ڈھونڈا جاتا تھا نا، ایام جاہلیت کی بات مورخین نے ابن ہشام وغیرہ نے لکھا ہے کہ ایام جاہلیت میں بھی جب کوئی اجتماع یا بڑا کوئی مہمان یا کسی نتیجے پر پہنچنا ہوتا تھا تو عبداللہ ابن جدعان کے گھر پہ میٹنگ ہوا کرتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں ایک مرتبہ شریک ہوئے. تو عبداللہ ابن جدعان کے بارے میں حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا اس کو بھی معافی مل جائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عائشہ، یہ سخاوت اس کی کام نہیں آئے گی. اور سخاوت کیا تھی؟ اس کا ایک آدمی بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر لوگوں کو زور سے آواز دے کر بلایا کرتا تھا اگر تمہیں گوشت تازہ بکرے کا فربا بکرے کا گوشت کھانا ہو تو عبداللہ ابن جدعان کے گھر پر آ جاؤ، وہاں پر تمہیں جیسے سعودی عرب میں لحم مندی ملتی ہے نا، اس طریقے سے لحم مندی وہ پکوا کر بانٹتا تھا. اللہ کے بندو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تو ایک بھی دن اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ رب العالمین مجھے قیامت کے دن میں مجھے معاف کر دینا، اور اگر وہ کہہ بھی لے اور ایمان نہ لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان لانا شرط ہے. اس کا یہ سخاوت، اس کی یہ خدمت، چاہے وہ حرم کے زائرین کی خدمت کرنے والا عبداللہ ابن جدعان ہی کیوں نہ ہو. ایک طرف تو وہ سخاوت ہے جس کو ہشام اور دیگر مورخین اور سیرت نگار، ابن ہشام اور دیگر مورخین لکھتے ہیں اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس جیسا سخی اور سخاوت کرنے والا انسان شاید ہی تاریخ میں ملتا ہو. اب دوسری جانب یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کہنے کہ جناب یہ تو بہت بڑا سخی تھا. ارے بھائی، کوئی سخاوت کام نہیں آئے گی. آپ اگر بدعقیدہ آدمی کے بارے میں یہ کہیں کہ جناب یہ تو اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعلیٰ درجے کے شخص کو جو کہ حرم کی زیارت کے لیے آنے والوں کو گوشت کھلایا کرتا تھا، شام اور بصرہ اور یمن میں اس کے بکرے ذبح کر کے اور شہد اور گھی بھیجا کرتا تھا، انسانیت کی نہایت خدمت کیا کرتا تھا. اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کی سخاوت کوئی کام نہیں آئے گی. تو یہ سخاوت تب کام آئے گی جب آپ کلمہ پڑھ لیں گے. سلمان صاحب کلمہ پڑھ لیجئے اور اس شرک اور بدعت سے، ہندو ہیں ہمارے ملک میں، بھائی لکم دینکم ولی دین، وہ اپنے دین کو اس پر عمل کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت کی توفیق دے. لیکن آپ کا دین تو یہ کہتا ہے کہ جو غیر اللہ کے سامنے جھکا وہ شرک کیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. اب مولانا طارق جمیل صاحب اپنے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ وہ کس طریقے کے شیطان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. ایک لڑکی نے مسکرا کر اشارہ کیا، میرے اوپر بھی عاشق ہے تو میں اس کے پیچھے چل پڑا. وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے. بازاروں میں چلتے چلتے ایک مصور کی دکان پہ پہنچے تو فوٹوگرافر مصور سے یوں اشارہ کیا اور آگے چلی گئی. یوں چلی گئی تو میں حیران ہو گیا. میں نے کہا بھائی یہ کیا چکر ہے؟ کہا جی یہ بچی کل میرے پاس آئی تھی کہ مجھے شیطان کی فوٹو بنا کے رونے کا مقام. میں نے اس سے کہا بیٹی میں نے تو شیطان دیکھا نہیں، تو مجھے دکھا تو میں اس کا فوٹو بناؤں. تو آج تو میں لے کر کہہ رہی تھی یہ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. دوستو یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، یہ رونے کا مقام ہے. ایک ایسا مبلغ جو کہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہو اور اپنے آپ کو حد درجے شیطان سے مشابہت کراتا ہو، فیصلہ آپ کو کرنا ہے. کیا سلمان خان کی سخاوت یا عبداللہ ابن جدعان کی سخاوت اعلیٰ اور بڑی تھی،
یا مولانا طارق جمیل صاحب جس کی مدح سرائی کر رہے ہیں اور جس کے بارے میں مورخین نے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایسا سخی نہیں تھا، وہ جب جنت کا حقدار نہیں ہوا تو مولانا طارق جمیل صاحب سلمان خان کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے؟ ان کی باپ کی خدمت، چون نہ کرنا، ان کی فرما برداری یہ اس وقت کام آئے گی جب وہ غیر اللہ کی تمام اصنام سے برات کا اظہار کریں گے اور کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس طرح کے پروپیگنڈوں سے اور جھوٹی طارق جمیل صاحب ان علماء میں ان کا شمار ہے جو کہ بغیر سوچے سمجھے کبھی بھی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی ہدایت سے مالا مال فرما دے، اور جس طریقے سے ہمارے بھائی ان کی تقریریں پہلے سنا کرتے تھے، بہت سے لوگ ہیں، ہم خود بہت عقیدت مند تھے۔ مولانا طارق جمیل صاحب جدہ میں آئے تھے آج سے تقریباً 27 سال پہلے کی بات ہے، اور میں اس وقت تبلیغی جماعت میں تھا۔ یقین جانیے میں عقیدت سے ان کے پاس ملنے کے لیے گیا تھا ثنائیہ میں، لیکن میری ملاقات نہیں ہوئی تھی، میں ان کی میں نے تقریر سنی۔ لیکن اب اس بات کا احساس بار بار ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے کہ شیخ صالح الفوزان، شیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ عبدالعزیز آل شیخ کے فتاوی جات اور ان کی تقریریں سن کر اللہ رب العالمین نے مجھ جیسے دیوبندی کو ہدایت سے نواز دیا ہے، بہت سے دیوبندیوں کو اللہ رب العالمین نے ہدایت سے نواز دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما رہے، اللہ رب العالمین مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی اللہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو دیکھیے اختلاف کا حق حاصل ہے، لیکن ادب اور شائستگی سے آپ اپنی رائے کو کمنٹس باکس میں اور ہمیں وائس میسج بھی کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات